السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جرنی آف انفارمیشن ود عثمان۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز پڑی ہیں زیارتوں کے حوالے سے، جو بہت شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں، اس میں نہ کچھ سمجھ آتی ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے، میری ویڈیو تھوڑی لینتھی ہوگی، تھوڑی بڑی ہوگی، لیکن انشاءاللہ مکمل معلومات کے ساتھ ہوگی، اور آپ مکمل بغیر سکپ کیے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات بھی ہوگی ویڈیو کے حوالے سے، اور آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تو میری گزارش ہے آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے کی زیارتوں کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ہم۔ اللہ کی کوشش مہربانی، اللہ پاک مہمان بنے سمجھ کے مدینے کی زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی زیارتیں کراتے ہیں مدینے کی۔ সবাই আসতে পারে না ভাই, আল্লাহ ভগবান ভালোবাসে তাদেরকে নিয়ে আসে। দেখো এই মদিনার মধ্যে আছি, गाड़ी इस वक्त मदीना मुनव्वरा की पाक मुकद्दस मकामात ज़ियारत के लिए रवाना है। दुआ है अल्लाह पाक से कि ये हमारा सफ़र अपनी इबादतों में शुमार फरमाए। آمین۔ हमारा जो पहला क़याम होगा वो है मस्जिद कुबा, तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद, जिसकी बुनियाद आक़ा दो जहान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से रखी। आवाज़ ठीक आ रही है पीछे से? तो उससे पहले कुछ दीगर मकामात आएंगे। ये असल में कुछ भाई हैं बांग्लादेश से, उनका कुछ 5-10 बंदे हैं, उनको भी थोड़ा टाइम देंगे, वो आपने एडजस्ट करना है थोड़ी देर के लिए, जैसे वो कर रहे हैं अब। तो अभी आपके इस हाथ पे आप देखेंगे एक छोटी 3 दरवाज़ों वाली मस्जिद आएगी। मेरी तरफ गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़ियारत का मज़ा आएगा। ये छोटी मस्जिद थी 3 दर जुलनारैन, मस्जिद जुलनारैन थी ये पीछे। अभी जैसे ये पुल क्रॉस करेंगे हम, पुल क्रॉस करते हुए आपके उल्टे हाथ पर एक हरे गुंबद वाली मस्जिद नज़र आ रही है आपको। मस्जिद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से है। हरे गुंबद के 2 ही हैं मदीना पाक में, एक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक, और दूसरा ये मस्जिद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद ये उस वक्त की नहीं है, मतलब ये उनके याद में बाद में तामीर की गई है। ये दौरान औक़ात में खोली जाती है, दीगर औक़ात में ये मस्जिद बंद रहती है। अगर किसी ने यहाँ नमाज की सआदत हासिल करनी है तो वो नमाज के औक़ात में आके नमाज यहाँ पे अदा कर सकते हैं। ये बिल्कुल ये एक मीनार वाली मस्जिद, ये 304-5 इससे आएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको इसकी ज़ियारत होगी। तो जैसे कि मस्जिद ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वो शान वाले सहाबी थे जो चलते तो मक्का की ज़मीन पर थे, मगर उनकी जो कदमों की आहट थी वो अर्श पे सुनाई देती थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु एक सच्चे आशिक रसूल थे। आप वो हज़रत बिलाल दौरे नबूवत में अज़ान देते थे, उनके तलफ़्फ़ुज़ में तोतलापन था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अहले मदीना बातें करते थे, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम उठा रखी थी कि मैंने अज़ान नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मुल्क शाम चले गए थे हिजरत करके, क्योंकि उनको उनकी यादें बहुत सताती थी, बहुत परेशान रहते थे मदीना की सरजमीन पर। तो वो शाम चले गए मुल्क। तो चंद अरसा कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के ख्वाब में आए। आपने फरमाया, ऐ बिलाल क्या बेरुखी है, क्या बेताबी है, आपने तो हमारे शहर आना ही छोड़ दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे नींद से जागे, नींद से बेजार हुए, दीवानावार आप मदीना की तरफ दौड़े आए। महीनों का सफ़र आपने हफ्तों में तय किया। जैसे ही कब्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो देखा तो उसका लिपट कर रोने लगी। अहले मदीना को खबर हुई कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना तशरीफ़ लाए। अहले मदीना जमा होने लगे। अहले मदीना ने फरमाइश की कि हमें दौर नबूवत की अज़ान सुनाई। हज़रत बिलाल ने जैसे कि कसम उठा रखी थी, उन्होंने इनकार किया। अहले मदीना हसनैन करमैन के पास चले गए, यानी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हुसैन। जैसे वो दोनों शहज़ादे आपके पास आए तो उन्होंने कहा, ऐ चचा क्या आप हमें हमारे नाना के दौर की अज़ान नहीं सुनाएंगे? तो हज़रत बिलाल के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची। उन्होंने कहा, ऐ जन्नत के शहज़ादों, ऐ जन्नत के फूलों,
میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لوں گا، آپ کو انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے اذان شروع کی تو معمول کے مطابق جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر ہمیشہ جاتے تھے نا دور نبوت میں، تو آپ منبر رسول کی طرف دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نظر آتے تھے، آپ دل میں مسکرا رہے تھے۔ آج بھی معمول کے مطابق جیسے ہی حضرت بلال نے منبر رسول کی طرف دیکھا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ روتے روتے رشک کھا گئے۔ وہ ان کی زندگی کی آخری اذان تھی جو وہ پوری نہ کر سکے۔ ان کی اب جو آخری آرام گاہ ہے وہ ملک شام ہے، شہر دمشق ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد دو مقامات اور آئیں گے قریب سے، ایک ہے میدان خاک شفا کے نام سے اور دوسرا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے باغ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، جو ان کی رہائی کے لیے معجزہ ہوا تھا۔ ماشاءاللہ سارے صاحب علم ہیں، تو اس میں ممنوع دخول کا بورڈ لگا ہے، مطلب وہاں نہیں جانے دیتے، چند عرصے سے بند کر رکھا ہے، اس کو آپ کو باہر سے دکھا دیں گے اور اس کا بورڈ بھی آپ پڑھ لیں گے، یعنی میں اپنی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اس کی تفصیل دونوں کی میں آپ کو قبا کی بات بتاؤں گا، پہلے آپ صرف زیارت کر لیں گے کیونکہ مسجد قبا قریب ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ پودے جہاں پہ لگے ہوئے یہ خالی پلاٹ ہے، تو یہ ہے میدان خاک شفا کے نام سے، بالکل یہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، اور اسی کے بیک سائڈ پہ وہ ممنوع دخول کا جہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے باغ ہے جو ان کی رہائی کے لیے معجزہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ تو ہم تھوڑی دیر بعد مسجد قبا پہنچنے والے ہیں۔ مسجد قبا طریق اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی، مطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شامل ہے۔ اس کی بنیاد تقوی یعنی پرہیزگاری پہ رکھی گئی تھی۔ یہ طریق اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ تو جب اہل مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو کعبۃ اللہ کی یاد میں بہت اداس رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہاتھ ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے تو ہم سے عبادتوں کے معاملات میں آگے نکل جائیں گے، ان کے پاس خانہ کعبہ ہے، جب جی چاہے عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت راستے دشوار تھے، پتھریلے پہاڑی راستے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی اپنے گھر سے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز مسجد قباء میں جا کے ادا کریں گے ان کو مقبول کامل عمرے کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ تھوڑی دیر بعد ہم مسجد قباء پہنچنے والے ہیں جس میں آپ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنی ہے جس سے مقبول کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ طریق اسلام کی پہلی مسجد اور اس عمرے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر شدہ عمرے ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اس عمرے میں ہمیں شک کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم نے احرام باندھنے میں کوئی مسٹیک ہوگی، دوران طواف ٹھیک ہے، صفا مروہ میں ہمیں کہیں نہ کہیں سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اس میں آپ نے صرف 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے سے آپ کا مقبول کامل عمرہ کے ساتھ مل جاتی ہے آپ کو۔ تو اس میں یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ 50 20 یا 25 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کو 10 سے 12 عمروں کا ثواب ہرگز نہیں ہوتا ہے، عمرے ایک ہی کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں اس کے لیے دوبارہ آپ سعادت لینا چاہتے ہیں تو دوبارہ آپ حرم شریف یا اپنے ہوٹل پہ جائیں گے، وہاں سے باوضو ہو کر دن میں 10 مرتبہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 10 عمروں کا ثواب ملے گا۔ تھوڑی دیر بعد مسجد قباء پہنچنے والے ہیں۔ اور دوسری بات ہے جو کرایہ کمپنی کی طرف سے آپ کو بتایا گیا تھا یہ آپ ذرا اپنے ہاتھ میں کر لیں گے، ٹائم بچے گا، یہاں پہ ٹائم ہوگا 25 منٹ، ٹائم کی بہت آپ نے پابندی کرنی کیونکہ زیارتیں کافی ساری ہیں، ٹائم کے حساب سے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم نے نماز حرم شریف میں ہی ادا کرنی ہے۔ جو کرایہ آپ کو بتایا گیا ہاتھ میں کر لیں گے تو میں جیسے آؤں گا 1 منٹ سے پہلے مطلب اس کا کرایہ فائنل ہو جائے گا۔ میرے آنے سے پہلے 10.5 روپے پر ہیڈ ہے نا ایک سواری کا، تو وہ اپنے ہاتھ میں کر لیں، 10 روپے کے حساب سے میں آ رہا ہوں، یہ بھائی کو دے رہے ہوں، یہ اپنے ان کو بتا دیں۔ مسجد قباء جی پیارے دوستو، یہ ہے مسجد قباء جہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پہ آنے سے پہلے اپنے ہوٹل سے یا مسجد نبوی سے وضو کر کے آئیں اور یہاں پہ آ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں تو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک کا فرمان ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتے، بے شک حضور پاک کی مہر لگی ہوئی ہے اس بات پہ کہ جو 2 رکعت نماز نفل یہاں پہ ادا کرے گا اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
جی پیارے دوستو، یہ ہے مسجد قباء کا اندرونی منظر۔ وہ آب زمزم کے نلکے لگے ہوئے ہیں ٹھنڈے پانی کے، وہاں سے آب زمزم پیے۔ یہ ہے مسجد قباء کا اندرونی منظر، جہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا ثواب، مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پہ ضرور جتنے دن آپ کا قیام ہو، روزانہ کم از کم روزانہ 2 نفل ضرور ادا کریں روزانہ۔ اور مقبول عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ چلیں ہم بھی 2 نفل ادا کرتے ہیں، پھر آپ کو آگے اور زیارتیں کراتے ہیں۔ ایک ایک کی بات سنتا رہوں گا تو مسجد قباء سے دوسری زیارت تاریخ اسلام کی پہلی مسجد، جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی الحمدللہ، جس میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، جس سے آپ کو مقبول کامل عمرے کا ثواب ملا ہے۔ تو میری طرف سے تمام حسابان کو عمرے کی سعادت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ تو ابھی آپ کی ساتھ پہ دیکھ سکتے ہیں ایک مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے قریب سے گزریں گے۔ یہ مسجد جمعہ ہے، ذرا غور کریں، باتوں کو ختم کریں، باتیں بعد میں روم پہ کر لیں گے۔ اب ان کو کیسے سمجھائیں، ان کی لینگویج نہیں آتی مجھے۔ تو یہ طریقے جہاں پہ جمعہ فرض ہوا تھا نا، یہ مسجد جمعہ ہے جہاں پہ اسلام کا پہلا جمعہ فرض ہوا تھا، اور یہ ایک مینار والی مسجد اسی کے پاس۔ یہ نماز کے اوقات میں کھلتی ہے، دیگر اوقات میں بند رہتی ہے، مطلب اس وقت بند ہے یہ۔ اگر کسی نے دوبارہ یہاں پہ نماز پڑھنی ہے، سعادت دینی نماز کی، تو آپ دوران نماز کے آ سکتے ہیں، اوقات نماز کے اوقات میں یہاں پہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اسی مسجد کے پاس ایک تھا بیر خاتم، بیر کنویں کو کہتے ہیں خاتم۔ بیر خاتم وہ ہے جس میں ختم نبوت والی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گر گئی تھی حضرت عثمان رضی سے، وہ بھی اسی کی توسیع میں آ گیا، مطلب مسجد قباء میں تھا۔ یہ مسجد جمعہ ہے، مسجد جمعہ جہاں پہ جمعہ فرض ہوا تھا۔ یہ نماز کے اوقات میں کھل جاتی ہے، دیگر اوقات میں بند رہتی ہے۔ تو ابھی دوبارہ آپ کو ایک مرتبہ میدان خاک شفا یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ کی زیارت کروائیں گے۔ تو میدان خاک شفا کا غور سے سن لیں۔ میدان خاک شفا وہ ہے کہ مدینہ میں پھوڑ پھنسیوں کی ایک بیماری آئی تھی، جس سے اہل مدینہ بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی مقام پر تشریف لے آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیماری سے ہم بہت آوازار ہیں، پریشان ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں شفا دے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ نے اپنا لواب دین، یعنی دھوپ مبارک اسی پاک مقدس مقام پر آپ نے حکم دیا کہ اب یہ مٹی اٹھا کر اپنے زخموں پر لگاتے جاؤ۔ الحمدللہ جیسے زخموں پر مٹی لگاتے گئے تو سب کو اللہ پاک کی جانب سے شفا ملی۔ پھر اس کے بعد اس کو بند کرنے کا یہ ہوا ہے کہ جیسے کوئی حاجی آتے تھے انڈیا سے، پاکستان سے یا کسی کنٹری سے بھی، سب ماشاءاللہ صاحب علم میں سب کو پتہ تھا، تو وہاں سے مٹی اٹھاتے تھے۔ تو اب خود ماشاءاللہ سمجھدار ہے، اتنی تعداد میں حاجی آتے ہیں تو یہ وہاں سے تو پانی نکل آتا، کنواں بن جاتا، یہ تھوڑی تھوڑی مٹی لیتے تو انہوں سعودی حکومت بس میں پابندی لگا دی ہے۔ دوسرا آپ کو زیارت کروائیے، ابھی سامنے پھر بھی کر سکتے ہیں، گاڑی جیسے گھومے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو باغ ہے، یہ آگ کی رہائی کے لیے موجہ ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سنیں گے، اب ذرا میں آپ کو باغ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ زیارت کرنے پہلے آپ کی سیدھے آپ کے سارا یہ سلسلہ جو باغات کا ہے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھجوریں لگائی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر فارس سے تعلق رکھتے تھے۔
آپ کے باپ دادا آگ یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ کو وہ مہذب پسند نہیں آیا، آپ نے مہذب عیسائیت اختیار کر لیا، آپ نے تورات اور انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ مسلمانوں کا سچا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے والے ہیں۔ آپ وہاں سے ہجرت کر کے بکتے بکاتے یہاں ایک یہودی کے پاس غلام آ ٹھہرے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت گزار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے یہودی مالک سے اپنی رہائی کی قیمت پوچھ کے آؤ۔ مطلب اس وقت میں قیمتیں طے ہوتی تھی یا کوئی شرط ہوتی تھی۔ تو یہودی مالک نے جب یہ سنا، میں شارٹ کٹ اس لیے بتا رہا ہوں آگے زیارتیں آپ کو بھی سمجھ آ جائے اس بات کی، اگر اسی آپ کو بیان سناتے رہیں تو پوری زیارتیں ختم ہو جائیں اور حضرت سلمان فارسی کا باغ ختم نہ ہو۔ تو یہودی مالک تھوڑا پریشان ہو گیا۔ پریشانی کی وجہ کیا تھی کہ ایک تو وہ سوچ میں پڑ گیا یہ بندہ دیانتدار ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، کیوں نہ اس طرح کی شرط بتائیں جس میں ان کو 10 سے 15 سال لگ گئے، 20 سال۔ تو اس نے کہا کہ یہ خالی میدان ہے، اچھا یہ بلڈنگ ختم ہو رہی ہے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ذرا غور کریں، اس کے ساتھ ایک مدرسہ آپ کو نظر آ رہا ہے کثرت العالیہ کے نام سے، یہ مدرسہ ہے سامنے جس کا توسیع کا کام ہو رہا ہے، شیٹیں لگا کے بند، کثرت العالیہ نظر آ رہا ہے آپ کو مدرسہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا کسوہ۔ اسی مقام پر آپ تشریف لائے تھے پہلی مرتبہ جہاں پر بچیوں نے آپ کا استقبال کیا تھا، تو یہ وہ مقام ہے، اسی مقام پر کثرت العالیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ تو وہ یہودی مالک پریشان ہو گیا، اس سوچ میں پڑ گیا، تو اس نے کہا آپ اسی مقام پر، یہ خالی میدان تھا، آپ 360 ہے اور 365 ہیں، یہ کھجور کے پودے لگائیں، جب تک وہ پک کر اور ان کا پھل کا ذائقہ مجھے اچھا نہیں لگے گا آپ کو رہائی نہیں مل سکتی۔ ماشاءاللہ صاحب علم میں آپ کو پتہ ہے کہ کھجور کا پودا سب سے جو ہے سست وہی ہے تو دیر سے پھل دیتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی پریشان ہو کے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ بیان کیا آپ سے، تو آپ سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 15 سے 20 سال اور بھی جدائی میں گزارنے پڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے مسکرائے اور فرمایا اے سلمان ایک رات کی جدائی ہے، خود کو رہا سکتے ہیں۔ تو اسی وقت 7 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین موجود تھے، آپ نے حکم دیا کہ جاؤ مدینے سے کھجوروں کی گٹھلیاں لے، یہ بستی قباء میں تھے، یہ مسجد قباء جو ہے یہ بستی قباء کے نام سے۔ تو جیسے کھجوروں کی گٹھلیاں لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھجوروں کی گٹھلیاں لگائی، صحابہ کرام نے پانی دیا ان کو، لگاتے لگاتے رات ہو گئی، صبح جب اٹھ کر دیکھا وہ باغ پک کر تیار ہو گیا تھا۔ جب یہ یہودی نے آ کے معجزہ دیکھا، اس نے پھل کا جو شرط تھی ذائقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ذائقہ تبدیل ہو، ذائقہ بھی نہیں تھا، تو اس نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی مالک نے کلمہ جب پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کے، تو یہ جو باغ ہے یہ حضرت سلمان فارسی کے نام وقف کر دیا تھا۔ اب جگہ اور مقام وہی کہہ سکتے ہیں آپ، کھجورے میں آپ کو کنفرم نہیں کر سکتا، 1400 سال پہلے کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے تبدیل ہو گئی ہو، اس کی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ ابھی ہماری جو اگلی زیارت ہے ذرا غور کریں گے، وہ ہے غزوہ خندق۔ غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شرکت آپ نے کی یا آپ نے اس میں شمولیت کی، تو غزوے 3 ہوئے، پہلا غزوہ احد ہے، پہلا غزوہ بدر ہے، اسلام کا پہلا جو غزوہ بدر ہے، دوسرا غزوہ احد ہے، تیسرا جو غزوہ ہے وہ ہے غزوہ خندق۔ تو میں ایک منٹ اس کو بھائی کو بتا لوں، یہ ذرا ان کو بتا لیں غزوہ خندق کے بارے میں، دوبارہ میں آپ کو غزوہ خندق کو ہی سناتا ہوں۔ আমরা খন্দকে যাইতেছি, খন্দকের কথা আমরা সবাই জানি। এখানে হুজুর کے پاس پیغام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو جمع کیا، ہمیشہ کی طرح ہر غزوہ یا ہر جنگ سے پہلے آپ مشورہ کرتے تھے، صحابہ کرام تھے، تو اس بار بھی آپ نے سب کو جمع کیا، سب نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایران میں بہت ساری جنگیں لڑ رکھی ہیں، دشمن کی تعداد میں جب ہماری تعداد کم ہوتی تھی تو ہم اپنے ارد گرد گڑھا کھود لیتے تھے، مطلب خندق، ان کو مشورہ بہت پسند ہے آپ کو، تو آپ نے خندق کا حکم دیا۔ یہ خندق جبل سیلا سے لے کر جبل احد تک ہے، 8 کلومیٹر لمبی خندق ہے، خود دیکھ لیں، پتھریلی سخت زمین ہے،
اور اس کے چند دنوں میں چند صحابہ کرام کے درمیان میں 8 کلومیٹر خندق کھود، یہ بھی کوئی کم معجزہ نہیں ہے اس میں۔ ابھی ہم غزوہ خندق پہنچ گئے ہیں، یہ گاڑی سے ہوگی، اس میں یہاں پر پارکنگ کی جگہ نہیں ہوگی، آپ ذرا غور کریں گے، میں آپ کو یہاں سے بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو یہ ساری جنگ کی میں آپ کو نوعیت سمجھا دوں گا۔ یہ بالکل یہ خندق جہاں پہ تھی نا، خندق بات سنیں، جہاں پہ خندق تھی، میری بات پہ غور کریں، وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ ادھر ادھر دیکھنے سے اچھا بات پہ غور کریں گے تو آپ کو جو خندق انہوں نے بند کر کے وہاں پہ روڈ بنا دیا گیا، مطلب خندق اب ختم ہے، کوئی اس کے تھوڑے سے آثار نہیں ہے کہیں سے، آپ دیکھ سکتے ہیں خندق کہاں تھی۔ ابھی ہم یہ سگنل کراس کریں گے، آہستہ آہستہ گاڑی جائے گی، آپ ذرا غور کریں گے اس ہاتھ پہ، یہ پردے جتنے ذرا آپ کلوز کر لیں ان کو، کیونکہ آپ دیکھتے رہیں، اوپن، یہ سارے شیشے کر لیں اس طرف والے۔ یہ جیسے ہی ہماری گاڑی سگنل کراس کرے گی، میرے ہاتھ کی طرف دیکھنے اشارے سے میں آپ کو، اوپر ایک مسجد ہے تھوڑی سی بلندی پر، اس پہاڑی کی تھوڑی سی بلندی پر ایک مسجد آئے گی مقام فتح کے نام سے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا۔ جو مسجدیں ہیں وہ خیمے تھے، میں مسجد بتاؤں گا، خیمے آپ کے مائنڈ میں ہوں۔ یہ جو اوپر ہے مسجد تھوڑی سی سفید پتھروں والی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مقام فتح ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا دوران جنگ، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دعائیں فرمائی تھی، پیر، منگل اور بدھ والے دن الحمدللہ فتح ملی تھی۔ یہ اوپر مقام فتح، یہ پہاڑی جو ہے جبل سلا ہے، یہ یاد رکھنا، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ نیچے آپ اپنے کالے پتھروں والی قبر نما سے ایک مسجد ہے، یہ مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے، مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ اور اب یہ 2 مینار والی مسجد، سفید مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس پر بورڈ بھی لگا ہوا، ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں، 1428 ہجری میں بنائی گئی ہے۔ یہ سعودی حکومت کی جانب سے 2 مسجدیں ختم کر کے خیمے جہاں پہ تھے، ایک بڑی جامعۃ الخندق کے نام سے بنائی، جامعۃ الخندق۔ یہاں پہ یہ پارکنگ تھی، دیکھ رہے ہیں آپ، شیٹیں لگا کے انہوں نے بند کر دیے، نہیں تو گاڑی وغیرہ روک لیتے تھے، اسٹاپ کی جگہ تھی یہاں پہ۔ اب آپ کے بالکل سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے ایک کالے جالی میں ایک مسجد ہے، یہ مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، مطلب ان کا یہاں پہ خیمہ مبارک تھا، اسی پوائنٹ پہ، اسی جگہ پہ۔ اب دوبارہ آپ اس ہاتھ پہ آئیں گے، جیسے مقام فتح والی اوپر مسجد آپ کو نظر آئی، ایک اور مقام فتح کی طرح اوپر نظر آ رہی ہے، یہ مسجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، بالکل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا آپ غور کریں، یہ جنگلہ سا بنا ہوا ہے سامنے، اس میں مصلح کا نشان ہے، ادھر دیکھیں وہ سامنے پودوں کے ساتھ، یہاں بی بی فاطمہ الزہرا عنہا کا حجرہ ہوا کرتا تھا اس مقام پر، بی بی فاطمہ الزہرا عنہا کا۔ ابھی غور کریں، میں آپ کو جنگ سمجھاتا ہوں لیکن ہے غور کی، جہاں پہ گاڑی یہ پہنچ گئی ہماری، یہ خندق کا مقام ہے، گاڑی سیدھی ہوگی، یہ خندق کا مقام ہے، اس طرف مسلمانوں کے لشکر، اس طرف کفار کے۔ آپ اس پہاڑی کے ٹاپ پہ دیکھیں گے، اینڈ پہ دیکھیں گے، آپ کو آثار قدیم کے تھوڑے سے کچھ مورچوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، مطلب پتھر میں ہیں یا چند دیواریں ہیں اس کی گری ہوئی۔ یہ جبل سیلا ہے، یہ یاد رکھنا، یہ پہاڑی جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی جبل سیلا ہے، اور اس مقام سے لے کر جبل احد تک خندق کھودی گئی تھی، 8 کلومیٹر لمبی۔ انشاءاللہ آپ سفر یاد رکھیں گے۔ اب ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے مسجد قبلہ تین۔ اب اس آدھر بھی زیارت کر سکتے ہیں، جامعۃ الخندق، سامنے کالے پتھروں والی حضرت سلمان فارسی کے نام سے مسجد، اوپر جو ہے وہ مقام فتح ہے، یہ جامعۃ الخندق ہے ساری، یہ 1428 ہجری میں جو تعمیر کی گئی ہے، سعودی حکومت نے کی اس کو۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ابھی پوچھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں ہے دیکھ کے یاد ہوتے ہیں، ہمیں یہ سارے مقامات ویسے بھی یاد ہے، اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک۔ ہمارے ساتھ آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو مدینہ یا زیارتیں یاد کروائیں، کیونکہ یہ کتابی دنیا تو آپ نے سب الحمدللہ سب یہ معلومات رکھتے ہیں نا، پریکٹیکل میں اور اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ابھی ہماری اگلی جو زیارت ہے، غور کریں گے، مسجد قبلہ تین۔ قبلہ تین عربی کا لفظ ہے 2 قبلوں والی مسجد، جس میں قبلہ رخ تبدیل ہوا تھا نماز کا۔ خانہ کعبہ آج سے 5000 سال پہلے تعمیر کیا گیا، آج سے 5000 سال پہلے، اور جو قبلہ رخ ہمارا تبدیل ہوا ہے وہ 1400 سال پہلے ہوا ہے۔ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو بتاؤں، یہ فلسطین کی طرف ہمارے مسلمان سب عبادت کرتے تھے پہلے، کافر یا مشرک جو بھی ہیں وہ بھی اس طرف سے اپنی عبادت کرتے ہیں، جو بھی ان کی عبادت ہوتی ہے، وہ ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے کہ جب آپ کا دین الگ ہے، اسلام الگ ہے، تو قبلہ رخ الگ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دل میں آرزو کرتے تھے، آپ نے کبھی دعا نہیں فرمائی تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ ایک صحابی بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے، یہ وادی عقیق ہے جنت کی تیسری وادی جہاں پہ یہ مسجد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لے آئے،
تو نماز عصر کا ٹائم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز عصر ادا کری. 2 رکعت نماز آپ نے ادا کر لی تھی اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا. اسی وقت جبریل امین وہی لے کے حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یوں بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا, آپ اپنی مرضی کا قبلہ چن سکتے ہیں. آپ نے 2 رکعت نماز فلسطین کی طرف اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ نماز ہوئی تھی. جیسے نماز ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اس طرح نماز کیوں ادا کی, تو سب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی ہدایت کرتے ہیں, آپ کی غلامی کرتے ہیں, آپ نے جس طرف نماز پڑھنی ہم نے اسی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابہ کو اشارے سے کہا آپ جنتی ہیں, آپ جنتی ہیں. عشرہ مبشرہ ماشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا, وہ بھی اسی مقام پر عشرہ مبشرہ جسے کہتے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد ہم قبلہ تین پہنچنے والے ہیں جہاں پہ 2 رکعت نماز نوافل ہوگی. اچھا ایک بات میری پہلے غور سے سن گئے, جو ٹائم دیں گے اس کے بعد اگر آپ نے لیٹ کیا تو وہ اپنی آپ خود کی رسپانسبلٹی ہوگی, آپ کی ذمہ داری ہوگی. اگر اس میں آپ نے 5-10 منٹ لیٹ کیا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ ٹیکسی کروا کے اپنے ہوٹل پہ جانا ہوگا. ماشاءاللہ سب کے پاس کارڈ لوکیشن ہوتی ہے اپنے ہوٹل کی, تو انشاءاللہ پھر اگلی زیارت پھر جب آئیں گے تو پھر آپ کو کروا دیں گے. یہ اپنی آخری زیارت سمجھ کے پھر اتر کے جائیں. اگر شاپنگ, ابھی میں گیا ہوں کہ بنگلہ دیش والے جو بھائی تھے وہ شاپنگ کر رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ. بتائیں ہماری غلطی کیا ہے آپ کو لے کے آنے کی؟ غلطی یہی ہے نا آپ کو لے کے آئے. تو ابھی تھوڑی دیر بعد ہم قبلہ تین پہنچنے والے ہیں. حج سبان جب مکہ اور مدینہ میں آتے ہیں نا, یہاں سے تحفے طوائف بھی لے کے جاتے ہیں. جیسے مکہ سے آپ نے آب زمزم لیا ہے, حالانکہ دنیا میں 70% پانی پایا جاتا ہے, آب زمزم جیسی تاثیر کسی پانی میں نہیں ہے. اسی طرح مدینہ میں آئے تو یہاں پہ اجوا ہوتی ہے. اجوا کا جو پودا ہے حدود مدینہ سے باہر نہیں اگتا, یہ غور کرنے. اب اول تو حدود مدینہ سے باہر اگتا نہیں پودا, اگر اگ بھی جائے تو اجوا جیسا پھل نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ اجوا کے جو 7 دانے منہ نہار کھا لے بندہ 24 گھنٹے تک اس پہ جادو ٹونا بلکہ زہر تک اثر نہیں کرتا. 7 دانے اجوا سے. تو اس کے بعد ایک ہے الاسمت سرما ہوتا ہے, جس کا بخاری شریف میں جو ماشاءاللہ جنہوں نے دیکھا بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سرما ہے وہ الاسمت. اس کا یمن میں پہاڑ ہے, وہاں سے لے کے آتے ہیں پتھر, آب زمزم میں اس کو تیار کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے الحمدللہ جو آب زمزم میں چیز تیار ہو جائے اس کو دنیا بھر کی شفا ہوتی ہے اس میں. وہ اس کو خاص طور وہ نظر کی روشنی تیز کرتا ہے. اگر کسی کو خدا نخواستہ پلکیں گر جاتی ہیں اس کے لیے وہ اسپیشل استعمال کیا جاتا ہے. کیسے کسی کی آنکھوں کی پلکیں گر جاتی ہیں تو وہ اس کو ہے. دوسری بات نسبت بھی ہوتی ہے مدینہ کی, جس نسبت پہ آپ کوئی چیز استعمال کریں گے تو شفا اللہ پاک اس نسبت ہے. تیسرا ایک ہوتا ہے روغن بلسان, آپ نے سنا ہوگا, یہ قدرتی آئل ہے. جنگ بدر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ختم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے کچھ صحابہ اندرونی اور کچھ بیرونی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. سفر تھا تو آپ اس وقت محکمہ طب نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جڑی بوٹی تھی روغن بلسان کے نام سے, مطلب جڑی بوٹی تھی, آپ نے اس پہ اپنی تلوار مبارک سے ضرب لگائی اور اس سے جو روغن نکلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو جو اندرونی بیماریوں میں مبتلا ہیں کسی بھی 3 انگلیوں سے چاٹ لیں. جو بیرونی زخم ہے یا بیرونی تکلیف ہے آپ کو تو اس پہ اسی ہاتھ سے لگا لیں. الحمدللہ اب جب محکمہ طب نے اس پہ ریسرچ کی ہے, اس میں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے اس میں, سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے. طریقہ کار الگ ہے اس کا, طریقہ کار سے استعمال کرنے سے چیز کی فائدہ ملتا ہے. مطلب خدا نہ خواستہ کسی کو جوڑوں کا مسئلہ ہے یا کسی کو اللہ نہ کرے فالج ہے, لکوہ ہے, الرجی ہے, بیرونی کوئی بھی تکلیف ہے, بیرونی پہلے بتا رہا ہوں, اس میں آپ نے 100 گرام روغن زیتون لینا ہے. زیتون میں 1 شیشی 100 گرام میں 1 شیشی روغن بلسان کی ملا کے اس کو 7 دن استعمال کرنا ہے. 21 دن کا اس کا مکمل کورس ہوتا ہے. وہ 100 گرام 7 دن میں ختم ہو جائے گی. جس کو غور کرنا ہے, جس کو فالج یا جوڑوں کا مسئلہ یا خدا نہ خواستہ لکوہ اس طرح کی بیماری, اس نے اس پہ گرم کپڑا باندھنا ہے. اگر کسی کو زخم ہے یا الرجی ہے تو اس نے اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے. تو اگر کسی کو اندرونی بیماری بلڈ. جی دوستو, یہ ہم پہنچ چکے ہیں زیارت مسجد قبلہ تین, جہاں پہ دوران نماز قبلہ چینج ہوا تھا. پہلے فلسطین کی طرف تھا. یہ جو گنبد آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا, یہ پہلے یہ قبلہ ہوا کرتا تھا فلسطین کی طرف.
پھر جب چینج ہوا پھر یہ جو آپ بڑا گنبد دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، پھر اس طرف ہو گیا قبلہ. اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، زیارت کراتا ہوں قبلتین مسجد کے اندر سے. چلو اندر چلتے ہیں. یہ اندر جانے کا راستہ ہے مسجد قبلتین. یہ واش روم وغیرہ ہیں. جی آگے ہم اندر، یہاں پہ رکھیں گے جوتی. یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پہلے کون سا قبلہ تھا اور اب کون سا قبلہ ہے. جی بالکل، یہ پہلے قبلہ تھا، اوپر مصلی بنا ہوا ہے فلسطین کی طرف، یہ والا قبلہ تھا. یہی والا اوپر فلسطین کی طرف ہے. اب جو قبلہ ہے وہ یہ ہے مکے کی طرف. یہ اوپر گنبد ہے جو مکے کی طرف ہے اور یہ قبلہ مکے کی طرف ہے. تو یہ ہے مسجد قبلتین. ابھی نوافل ادا کرتے ہیں پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں زیارتیں. چھوٹا چھوڑ کے آگے جیسے یہ جبل احد ہے اور اسی کے دامن میں ہے باغ احد. وہاں پہ ہمارا اگلا قیام ہے. جیسے آپ کو میں نے اجوا کے بارے میں بتایا، یہاں کی 3 کھجوریں ہیں جو حدیث کے حساب سے ہے نا، 3 کھجوروں کے نام ہے. وہ ذرا غور کر لیں آپ. پہلی اجوا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 7 دانے مونے اور اجوا کے کھانے سے 24 گھنٹے تک جادو ٹونا بلکہ زہر تک اثر نہیں کرتا. اس کے بعد ہے ایک عنبر مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتے میں پسند فرماتے تھے. اور اس کے بعد تیسری ایک برنی یعنی برنی اگر نام نہ آئے تو برکت والی کھجور بھی کہہ سکتے ہیں آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، جس گھر میں برنی ہے اس گھر میں بھوک اور فاقیہ کبھی نہیں آتا. اس کا گھر میں رکھنا، تقسیم کرنا پیسے ثواب. اور دوسری بات تو وہ سب سے سستی وہی ہے. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرمائی ہے وہ 200 روپے کلو پہ چلی گئی. سب سے سستی مطلب میرے خیال 100 کی 11-12 کلو ہوتے ہیں، وہ سب سے سستی ہے. اس باغ میں جہاں آپ جا رہے ہیں باغ احد میں، یہاں پہ آپ کو ہر ایک شام کی کھجور ملے گی. میں سب کے بارے میں نہیں بتا رہا، میں ان چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو حدیث سے. باقی آپ کو جو اچھی لگے چیز وہ آپ لے سکتے ہیں. دوسری بات ہے اس باغ میں مقصد یہ نہیں ہے لے کے جانے کا کہ آپ نے ہر حال میں کھجور لینی ہے، نہیں تو باہر نہیں آنے دیں گے آپ کو. اگر آپ نے مارکیٹ ماشاءاللہ کی ہوئی ہے وہاں سے، ایسے نا سب کو ریٹ کا پتہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کوالٹی اچھی لگتی ہے، ریٹ پسند آتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. ادروائز وہاں سے آپ 2-4 دانے تو برف کے طور پہ کھا کے آ سکتے ہیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے. فلیش بیک. آپ کی جو زیارتیں بچ جاتی ہیں وہ مقام بدر کی طرف غور سے سنیں گے. غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہوئی تھی، اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہوئی تھی، اس میں جب یہاں سے جاتے ہیں تو پہلی زیارت ہوتی ہے وہ بیر روحا کی. بیر کوئی کو کہتے ہیں، بستی کا نام تھا، وہاں کنواں ہے بیر روحا. اس سے اگلی وہ جو بیر روحا ہے وہاں سے 70 انبیاء کرام نے ماشاءاللہ پانی پیا ہوا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہیں سے پانی آ کے پینا ہے. مطلب قیامت تک وہ کنواں چلے گا، اب بھی پانی اس کا چل رہا ہے. اور اس پانی میں بھی الحمدللہ ہر چیز کی شفا ہے، لیکن وہ پتھری کے لیے اسپیشل استعمال کیا جاتا ہے. کسی کو اگر گھٹنے میں پتھری وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے. تو اس سے اگلی زیارت ہے بیر شفا کی. شفا والا کنواں، شفا والا کنواں وہ ہے جب جنگ بدر کے لیے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو کفار کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ اسی راستے سے گزرنا ہے. تو انہوں نے اسی کنویں میں بھاری مقدار میں زہر ڈالی تھی. مطلب آتے پی کے یہ سارے ختم ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کنویں کے پاس پہنچے،
ایک پرندہ، ایک فرشتہ تھا، پرندے کی شکل میں آیا، اس نے پانی پیا وہاں سے، وہ موقع پہ جہاں بھاگ گیا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ مل گیا. تو آپ جیسے ہی کنویں کے پاس پہنچے، آپ نے اس میں اپنا لباب دین یعنی تھوک مبارک اس میں ڈال دیا، تو وہ زہر والے کنویں سے میٹھے کنویں میں تبدیل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ رہتی دنیا تک یہ شفا والا کنواں ہے، مطلب اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباب دین کی مطابق. تو جب وہاں جائیں گے آپ تو 2 بوتلیں لے جائیں گے ساتھ، ایک بیر روحہ کی اور ایک بیر شفا کی، الگ الگ بھریں گے. مطلب اس کو یاد آپ نے کرنا بیر روحہ کون سے اور بیر شفا کون سے. تو اس سے جو اگلی زیارت ہے وہ ہے بستی ہے حضرت ابوذر غفاری کی، راستے میں ہے. پھر اس سے اگلی زیارت ہے شہداء بدر کی، 13 شہداء ہیں، ان کی زیارت آئے گی. پھر اس کے ساتھ ہی میدان بدر ہے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی. پھر اس کے ساتھ ایک مسجد ہے، مسجد عریش. عریش کا مطلب ہے کھجوروں والی لکڑیوں والا خیمہ. کھجوروں کی لکڑیوں کو عریش کہتا ہے. عریش کھجوروں کی لکڑیوں والا خیمہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہاں پہ مسجد ایک خوبصورت تعمیر کی ہے. تو اس سے اگلی زیارت ہے جبل ملائکہ کی، فرشتوں والا پہاڑ، جس پہ 3000 بھی ہے، روایت میں 5000 بھی ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدد میں فرشتے نازل ہوتے. جس پہاڑ پہ آپ ماشاءاللہ جا کے دیکھیں گے ارد گرد سارے پہاڑ پتھریلے ہیں. وہ ایک پہاڑ ہے جو ریت کا بن گیا ہے، جس پہ فرشتے نازل ہوئے تھے، وہ ریت کا بن گیا. آپ جا دیکھیں گے آپ کو اس میں ذرا برابر بھی کہیں سے کوئی پتھر نظر نہیں آئے گا. پورا وہ جو پہاڑ ہے وہ پتھریلا پہاڑ، یہ ریت کا ہے ٹوٹل. یہ جو ہماری بدر کی زیارتیں معمول کے مطابق روزانہ ہماری گاڑی 7 بجے جاتی ہے. اگر کسی صاحب نے ساتھ نہیں ہے زیارت کی تو وہ رات کو ہمیں بکنگ کروا سکتے ہیں مغرب عشاء کے درمیان میں. ذرا غور کر لیں، مغرب عشاء کے درمیان میں رول نمبر سے ہمیں فون کر کے، نمبر سب کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو دوبارہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں میرا نمبر. اگر بیلنس کا ایشو ہے تو اس پہ واٹس ایپ بھی ہے میرا 054 300 4909. یہ نمبر ہے سب کے پاس، پہلے بھی ہے، دوبارہ ریپیٹ کر دیا آپ کو اگر کسی نے جانے. اب ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ شہداء احد کی. جنگ احد جو ہوئی تھی اس میں ہمارا جانی اور مالی بہت نقصان ہوا تھا. 70 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور آپ کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ سمیت 70 صحابہ کرام ہیں. یہ سامنے سارا جبل احد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مبارک جبل احد کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا ویسے ثواب ہے. اسے جنتی پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جنت کے 8ویں دروازے پر انشاءاللہ آپ سب کا اور ہمارا استقبال کرے گا اور اس کے دامن میں جا کے لازم دعا کرنے کہ یا اللہ جس طرح اس دنیا میں ہمیں جبل احد کی زیارت نصیب ہوئی ہے، آخرت میں بھی اس کی زیارت نصیب ہو. آمین. تو یہ جنگ ہوئی تھی 2 مرحلوں میں. پہلے مرحلے میں الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ملی. جنگ کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر انداز تعینات کیے تھے. وہ جبل، اس کا نام ہے جبل رماد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جنگ کا جو بھی نتائج ہو، جیت ہو ہار ہو، آپ لوگوں نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی. پہلے راؤنڈ میں، پہلے مرحلے میں الحمدللہ ہمیں فتح ملی تو 40 صحابہ کرام نے وہ پہاڑی چھوڑ دی تھی. مال غنیمت کے باری جب آئی تو 40 صحابہ کرام نے وہ پہاڑی چھوڑ دی تھی. 10 صحابہ کرام نے یہ کہہ کر نہیں چھوڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ کچھ بھی ہو جنگ کا نتائج آپ نے پہاڑی نہیں چھوڑنا، لہٰذا ہم نہیں چھوڑ رہے. اس وقت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے پچھلی سائڈ سے حملہ کر دیا. 10 صحابہ کرام کو اس کے اوپر شہید کیا پہاڑی پر جبل رماد پہ. جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. ایک ہندا نامی خاتون نے ویشی نام کا غلام پال رکھا تھا. ان کی شرط یہ تھی کیونکہ ہندا نامی جو خاتون تھی اس کے گھر والا اور اس کے بھائی جنگ بدر میں جہنم واصل ہوئے تھے، تو اس نے قسم کھا رکھی تھی ویشی نام کا جو اس نے غلام پال رکھا تھا، اس سے شرط یہ تھی کہ یا حضرت امیر حمزہ یا حضرت علی المرتضیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کا سر لائیں گے تو آپ کو رہائی ملے گی. اور اس نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں نے ان کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے پینی ہے. تو وہ جو ویشی تھا نا غلام، اس کا ہر جنگ جو اپنے حساب سے لڑتا تھا، کوئی تیر انداز، کوئی تلوار سے، وہ نیزے باز تھا. جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں اس نے جیسے نیزہ مارا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر میں اتر گیا. آپ کی موقع پر شہادت ہو گئی. جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اپنے گھیرے میں لے لیا کیونکہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی تھی.
जितने भी तीर आए सहाबा ने अपने ऊपर बर्दाश्त किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई तीर या कुछ नहीं पहुंचे। एक मुशरिकीन ने एक पत्थर मारा था जो आका दो जहान के कदमैन मुबारक पर लगा, आप गिर गए, गिरने की वजह से आपके दांत मुबारक शहीद हो गए थे। मतलब इसमें बहुत नुकसान है। हमें तो इस्लाम ये रेडीमेड मिला है ना, बना बनाया तैयार शुदा है। 5 नमाजें हैं, चंद रोज़े हैं, चंद फ़राइज़ हैं जो वो भी हमसे पूरे नहीं होते कंप्लीट तौर पर, वो भी हम नहीं कर सकते। इसमें बहुत कुर्बानी है इस इस्लाम में ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो आपकी दुआ दुनिया के किसी कोने में पूरी ना हो, वो मेरे प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार पर मांग कर वही दुआ रोज़ा अक़दस पर आके दोहराएंगे तो वो इंशाअल्लाह पूरी होगी। तो दुआ क्या करें वहाँ पे जाके, अब रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए। इस वक्त जो आपके हालात जा रहे हैं मुल्क के आपके सामने, तो उस जबल रहमान जो तीर अंदाज़ों वाली पहाड़ी है ना, 10 साहबा कराम जिस पहाड़ी पे शहीद हुए हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपनी गंदी चप्पलें लेके उस पहाड़ी पे चढ़ जाएं। हम जिस चक्कर में हैं सवाब है, वो सवाब की नीयत से हैं, सवाब करके जाएं। उस पर अब भी चढ़े होंगे बंदे, आप देखेंगे। और जो वो जहाँ पे शोहदा हैं वहाँ पे जिस तरह माशाल्लाह आपने जन्नतुल बकी की ज़ियारत की होगी, जिस तरह जन्नतुल बकी की दीवार है उसी तरह होगी। यहाँ पे इतना टाइम नहीं देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फातिहा है, दरूद इस्लाम का नजराना है, दुआएं करनी और वापस आ। 10 मिनट का टाइम देंगे यहाँ पे उसी में, क्योंकि यहाँ पे नवाफिल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह आप उस 10 मिनट में वापस आएंगे तो हम इंशाल्लाह बाजी हरम शरीफ में जाएंगे, क्योंकि अब नमाज के टाइम में वक्फा है, तकरीबन पौना घंटा रहता है। उसमें आपने किसी ने परचेजिंग की रास्ते से, उन्होंने रास्ते में होटल पे ये चीज़ें रखनी है, वो हरम नहीं जा सकते। दोबारा वज़ू वगैरह बनाने के लिए आपकी हम यही आपको एक बात बता दूँ, 1 लाख के बराबर एक नमाज की फजीलत है जो मक्का में आप अदा करते हैं बाजमात में, और जो मदीना पाक में आप करते हैं इसका 50,000 के बराबर फजीलत है इसकी। तो कोशिश करनी है आपने, नमाज आपकी मिस इंशाल्लाह नहीं होगी। हमारी तो कोशिश है, आगे आप पे डिपेंड करता है। असल में कुबा पे जिस तरह ज़्यादा वक्त लगा है ना, कुबा पे वो हमारा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे सब ने सही टाइम पे, जिस तरह टाइम के हिसाब से सब चलते रहे, तो इस तरह चलते रहे तो इंशाल्लाह हम नमाज आपको हरम शरीफ में अदा करवाएंगे इंशाल्लाह। ये सामने आपके जबल ओहद, सोने का पहाड़, जन्नती पहाड़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाला पहाड़। इस पहाड़ की लंबाई 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2.5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसको देखना, इसकी ज़ियारत करना वैसे सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जबल ओहद को देखना, जबल ओहद की ज़ियारत करना वैसे सवाब है। और जैसे मैं आपको बताऊं, इसी के दामन में ही इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी, ग़ज़वा उहद। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम ग़ज़वा उहद पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे आपने दरूद इस्लाम के नजराने पेश करने हैं। तो वहाँ से इंशाल्लाह हम दोबारा हरम शरीफ की तरफ रवाना होंगे। ये हम जी दोस्तों, ये हम आगे जबल ओहद, ये ओहद का पहाड़ है जो बताते हैं तकरीबन 8 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और इसको देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह। बेटा 5 रियाल दे दो, बेटा 2 रियाल बेटा, कबूतर 60 बेटा, सब आप 5 रियाल है हमारे पास है। बहुत है हमारे पास। ये शोहदाए ओहद का कब्रिस्तान है जो यहाँ पे ओहद के मैदान में शहीद हुए थे सहाबा कराम।
كل واحد كل 3 4 حفظ القرآن سورة، كل واحد شوية حفظ القرآن سورة. أول واحد. جی فرینڈز، یہ جو آپ سامنے پہاڑی دیکھ رہے ہیں جس پہ لوگ چڑھے ہوئے ہوئے ہیں، تو پیارے دوستو جن کو نہیں پتہ ہوتا وہ چڑھ جاتے ہیں اس پہاڑی پہ، تو کہتے ہیں اس پہاڑی پہ چڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ وہ پہاڑی ہے جب جنگ احد ہوئی تھی تو حضور پاک نے اس پہاڑی پہ صحابہ کرام کو تعینات کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں، مطلب حضور پاک نے فرمایا تھا جب تک حضور پاک نے ان صحابہ کرام کو کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں آپ نے اترنا. تو جیسے ہی وہ جنگ جیتی حضور پاک کے صحابہ کرام نے، تو یہ جو اس پہاڑی پہ تعینات تھے صحابہ کرام، انہوں نے مال غنیمت کو لینے کے لیے مطلب اس پہاڑی پہ سے اتر گئے. تو ان میں سے 10 صحابہ کرام اسی پہاڑی پہ رہ گئے. حضور پاک نے فرمایا تھا جب تک میں نہ بولوں اس پہاڑی سے نہیں اترنا، تو وہ اس پہاڑی پہ تعینات رہے. تو پیچھے سے جب کفار نے حملہ کیا دوبارہ، انہوں نے دیکھا کہ یہ مال غنیمت کے اس میں لگ گئے ہیں چکر میں، تو انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا. تو جو اس پہاڑی پر تعینات تھے صحابہ کرام 10 رہ گئے تھے، پہلے ان کو شہید کیا، پھر کافی نقصان اٹھانا پڑا اس جنگ میں صرف حضور پاک کی بات نہ ماننے کی وجہ سے. تو یہ وہ پہاڑی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس پہاڑی پہ 10 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، ان کا خون ظاہر اس پہاڑی پہ گرا. تو صحابہ کرام کا جس پہاڑی پہ خون گرا اس پہاڑی پہ ہم جوتی لے کے چڑھ جائیں، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے. معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ چڑھ جاتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا آپ کو ایک معلومات دینی تھی اس پہاڑی کے بارے میں. باقی یہ قبرستان ہے شہدائے احد کا، اور یہ احد کا پہاڑ ہے پیچھے. تو یہ آخری زیارت ہے، یہاں سے اب جائیں گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہاں پہ نماز ظہر باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ. ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. آپ دیکھتے رہیں معلومات کا سفر، جرنی آف انفارمیشن، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، فالو کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور بیل کے آئیکن کو آل پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نوٹیفیکیشن، اور آپ اس کو دیکھ سکیں. انشاءاللہ کوشش رہے گی بہتر سے بہتر آپ کو معلومات دی جائے. جزاک اللہ. 5 وقت نماز قائم کریں، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے انشاءاللہ. جی پیارے دوستو، چلتے ہیں اب اپنی بس کی طرف اور روانہ ہوتے ہیں مسجد نبوی کی طرف.
نماز ظہر کے لیے، اور انشاءاللہ میدان بدر جائیں گے تو وہاں پہ بھی 7 سے 8 زیارتیں آتی ہیں، وہ بھی آپ کو کرائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور 5 وقت کی نماز قائم کریں۔ دنیا گزر رہی ہے، ٹائم گزر رہا ہے، ایک دن ہم نے بھی گزر جانا ہے۔ اپنا وقت قیمتی بنائیں اس دنیا میں، آخرت کے لیے ذخیرہ کریں، نیک اور اچھے اعمال کر کے اور 5 وقت کی نماز قائم کر کے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔